दोस्तों, सलाम मसनून। उम्मीद है कि आप तमाम अल्लाह के फजल करम से बखैरियत व आफियत होंगे। अब वीएम खलीलुर रहमान से उर्दू में ख़बरें सुनिएगा। जमहूरी इक़्तिदार का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। अपोजिशन मुत्तहिदा होकर 2024 के इलेक्शन की तैयारी करे। मुल्क के मफाद के लिए इत्तेहाद ज़रूरी, मोहतरमा सोनिया गांधी ने कहा है। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने जुमे को अपोजिशन पार्टियों से 2024 के लोकसभा इंतखाबात के लिए मुत्तहिद होने की अपील की। उन्होंने कहा कि मुल्क के आईनी इल्तज़ामात के इक़्तिदार में यकीन रखने वाली सरकार की तश्कील के लिए अपोजिशन पार्टियों को अपनी मजबूरियों से ऊपर उठना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि इस वक्त अपोजिशन पार्टियों का मुत्तहिद होना मुल्क के मफाद में है और कांग्रेस अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेगी। कांग्रेस के सदर सोनिया गांधी ने 19 अपोजिशन पार्टियों के रहनुमाओं से खिताब करते हुए आज कहा कि मुल्क के अवाम मोदी हुकूमत से आज़ादी चाहते हैं, लिहाजा अपोजिशन पार्टियों को मुत्तहिदा होकर काम करना होगा। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, मैं ये ख़बरें रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा उर्दू से पढ़ता हूँ। रोज़नामा मेरे सामने है और ये अहम ख़बरें मैं आपके सामने इसी अखबार से रखता हूँ। अफ़गानिस्तान का नया आइन तैयार किया जाएगा। तालिबान का तमाम फ़रीक़ों पर मुश्तमल हुकूमत के क़याम का अंदिया। शहरियों को मुल्क न छोड़ने की तलक़ीन करने का मसाजिद के इमामों को पैगाम। तालिबान के सियासी दफ्तर के तर्जुमान सुहेल शाहीन का कहना है कि अफ़गानिस्तान में कोई आइन नहीं है, नया आइन तैयार करके मंजूर किया जाएगा। सुहेल शाहीन ने चीन के मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि अफ़गानिस्तान में अफ़गानों पर मुश्तमल नई जामिया हुकूमत के लिए बातचीत जारी है। नई जामिया हुकूमत के फ्रेमवर्क में तमाम अफ़गान ज़ैर गौर हैं। उन्होंने बताया कि मुंतखब किए जाने वाले अफ़गान शख्सियात के नामों का ऐलान किया जाएगा। सुहेल शाहीन का कहना था कि अफ़गानिस्तान में अभी इक़्तिदार का क़िला है, किसी किस्म के इलेक्शन का वक्त नहीं, बहुत काम है जो बाद में किए जाएंगे। उनका मज़ीद कहना था कि अफ़गानिस्तान में सबसे पहले जामिया हुकूमत के क़याम की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश तमाम फ़रीक़ीन पर मुश्तमल हुकूमत के क़याम की है। वाज़ह रहे कि अफ़गानिस्तान की कौम पश्तून, ताजिक, हज़ारा, उज़्बेक, अरब, तुर्कमान, बलूच, पिशाई, नूरस्तानी, अमख, करगस, खज़लिबाश, गोजर, ब्राहुई, दीगर क़बाइल और लिसानी गुरूहों पर मुश्तमिल है और इन सब पर लफ्ज़ अफ़गान का इत्लाक़ होता है। तालिबान रहनुमा वहीदुद्दीन हाशिमी ने ख़बर रसां इदारे राइटर को इंटरव्यू में अफ़गानिस्तान में तालिबान हुकूमत के मुमकिना ढांचे के बारे में बताया है। इस इंटरव्यू में उनका कहना था कि मुमकिना तौर पर ये काउंसिल अफ़गानिस्तान पर हुकूमत करेगी और तालिबान के अमीर मुल्ला हैबतुल्ला उसके निगरां होंगे। वहीदुल्ला हाशिमी का कहना था कि अफ़गानिस्तान में जमहूरियत किसी सूरत नहीं होगी क्योंकि उसकी मुल्क में बुनियादें नहीं हैं। तालिबान रहनुमा का कहना था कि हम मुल्क में सियासी
نظام کی نوعیت پر کوئی بات نہیں کریں گے، کیونکہ یہ واضح ہے کہ یہاں شریعت کا قانون ہوگا۔ دوسری جانب افغانستان دارالحکومت کابل میں طالبان کے کنٹرول کے بعد آج پہلا جمعہ ادا کیا گیا ہے، جس میں مساجد کے اماموں کو ہدایت جاری کی گئی تھی کہ وہ شہریوں کو ملک نہ چھوڑنے کی تلقین کریں۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی ایک رپورٹ کے مطابق طالبان کی جانب سے کابل میں مبلغین کو پیغامات بھجوائے گئے، جس میں مساجد کے امام سے توقع کی گئی ہے کہ وہ کابل اور ملک کے تمام صوبوں میں اسلامی نظام اور اتحاد کو فروغ دینے کے لیے کام کریں گے۔ طالبان کے پیغام میں مبلغین کو کہا گیا ہے کہ وہ شہریوں کو ملک و قوم کی ترقی کے کاموں میں حصہ لینے کی ترغیب دیں اور ساتھ ہی انہیں ملک سے فرار ہونے سے روکنے کی بھی تلقین کریں۔ طالبان نے کہا ہے کہ ائمہ کرام شہریوں پر زور دیں کہ وہ دشمن کے منفی پروپیگنڈے کا کان نہ دھریں۔ دوسری جانب طالبان عہدیداران نے طالبان کو شہریوں کے ساتھ مساجد میں نماز جمعہ پڑھنے کی بھی اجازت دی ہے۔ دریں اثنا افغانستان کے یوم آزادی پر 19 اگست کو طالبان کے خصوصی دستوں نے حصہ لیا۔ رپورٹس کے مطابق افغانستان کے صوبے زابل کے دارالحکومت قلات میں یوم آزادی کے موقع پر سفید قمیص اور شلوار میں ملبوس خصوصی دستے نے شہر میں مارچ پاس کیا۔ مارچ پاس کے بعد یوم آزادی کی مناسبت سے دستوں نے خصوصی مشقتوں میں حصہ لیا، جہاں جنگی حربوں کا مظاہرہ کیا گیا۔ دستے کی شہر میں گشت کرنے کی تصاویر بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں۔ عقیدت کو دہشت گردی سے ہرایا نہیں جا سکتا۔ سومناتھ مندر کے اثر نو تعمیر کمپلیکس کے افتتاح کے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی جی کا خطاب۔ وزیر اعظم نریندر مودی جی نے کہا ہے کہ ایسے وقت میں جب پوری دنیا دہشت گردانہ نظریہ سے خوف زدہ ہے، سومناتھ مندر کی تاریخ دنیا کو اس بات کا پیغام دیتی ہے کہ عقیدت کو دہشت گردی اور سچائی کو جھوٹ سے مستقل طور پر شکست نہیں دی جا سکتی۔ مودی جی نے افغانستان پر طالبان کے قبضے کی پرتشدد کوششوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ آج جب دنیا اس طرح کے نظریات سے خوف زدہ ہے، تب دنیا میں کوئی بھی شخص سومناتھ مندر کے عظیم الشان ڈھانچے کو دیکھتا ہے تو اسے صرف ایک مندر نظر نہیں آتا، سینکڑوں ہزاروں برسوں سے یہ انسانیت کے اقدار کا مقام ہے۔ آج بھی پوری دنیا کے سامنے اس سے یہ پیغام جاتا ہے کہ سچ کو جھوٹ اور عقیدت کو دہشت گردی سے ہرایا نہیں جا سکتا۔ اسے سینکڑوں مرتبہ توڑا گیا، اس کا وجود بنانے کی کوشش کی گئی، لیکن جتنی بار گرایا گیا اتنی بار یہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ پوری دنیا کو اتنا یقین دیتا ہے کہ دہشت گردی قوتیں مختصر وقت کے لیے غلبہ حاصل کر سکتی ہیں۔ وہ لوگوں کو زیادہ دیر تک دبایا نہیں سکتی، وہ لوگوں کو زیادہ دیر تک دبا نہیں سکتی۔ کورونا، ایک دن میں 37,000 سے زائد نئے معاملے۔ نئی دہلی کی رپورٹ ہے۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس وبا کے 37,571 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ یہ بہت ہی تشویش کی بات ہے۔ شاید یہ اس لیے ہوتا ہے
کہ ہم احتیاط نہیں برتتے۔ احتیاط بہت ضروری ہے، اس کا خیال رکھنا ہمارے لیے اشد ضروری ہے۔ شاہی امام مسجد فتح پوری دہلی مولانا ڈاکٹر مفتی محمد مکرم محمد نے آج نماز جمعہ سے قبل خطاب میں شہدائے کربلا رضی اللہ عنہم اجمعین کا ذکر بڑی عقیدت اور احترام سے کرتے ہوئے کہا کہ ملت اسلامیہ امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام و عقیدت پیش کرتی ہے اور کرتی رہے گی۔ سچ ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ دین کی حفاظت کے لیے امام حسین علیہ السلام کا اقدام ملت اسلامیہ پر عظیم احسان ہے۔ ان کا پیغام کربلا قیامت تک زندہ رہے گا۔ سب کو ان کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ 15 اگست پر بچہ آنے وطن پرستی کے جذبے سے سرشار ہو کر جشن آزادی منایا۔ مدارس اور مسلم اسکولوں و مسلم اداروں میں پرچم کشائی کے پروگرام ہوئے۔ وزیر اعظم نے لال قلعے سے خطاب کیا، لیکن انہوں نے اہم عوامی ایشوز، مہنگائی، بے روزگاری اور تحفظ پر کوئی واضح پیغام نہیں دیا، جس کا عوام کو اور اقلیتوں کو انتظار رہے گا۔ مفتی مکرم نے کہا، اسی ہفتے میں میوات کے علاقے میں نوح سے فیروز پور تک شرپسند عناصر نے ایک ریلی نکالی اور مسلمانوں کے خلاف خطرناک لہجے میں اشتعال انگیز نعرے لگائے۔ انہوں نے قدیم مقبرہ حضرت نور شاہ کو بھی نقصان پہنچایا۔ کچھ شدت پسند عناصر نے دہلی کے چھترپور علاقے میں میٹرو اسٹیشن کے قریب سید صاحب کا قدیم مزار توڑا اور اشتعال انگیز نعرے لگائے۔ یہ سب بند ہونا چاہیے۔ مفتی مکرم نے کہا کہ حکومت کا بدلنا کوئی نئی بات نہیں ہے، ایک حکومت جاتی ہے اور دوسری آتی ہے، سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ ہماری اپیل ہے کہ جو بھی حکومت افغانستان میں بنے، حقوق انسانی اور بین الاقوامی ضوابط کا خیال رکھے۔ دوستو، روزنامہ راشٹریہ سہارا میں ایک ادارے اپوزیشن کی صف بندی کے سلسلے میں لکھا گیا ہے۔ اس کے چند جملے میں آپ کی جانکاری کے لیے پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ مودی سرکار کو گھیرنے اور قومی سطح پر بی جے پی کے خلاف صف بندی اور اتحاد کے لیے کانگریس کی عبوری صدر سونیا گاندھی نے بڑا قدم اٹھایا ہے۔ انہوں نے 19 اپوزیشن پارٹیوں کے ساتھ ورچوئل میٹنگ کی، جو بڑی بات اور بڑا پیغام ہے۔ یہ تعداد بتا رہی ہے کہ اپوزیشن پارٹیاں صف بندی کے لیے کچھ زیادہ ہی پرجوش اور سرگرم ہیں۔ ملاقاتوں اور میٹنگوں کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے، جس کے کچھ نہ کچھ نتائج ضرور برآمد ہوں گے۔ میٹنگ میں بڑی خوبصورتی سے ایجنڈے کو پیش کرتے ہوئے کانگریس کی صدر نے کہا کہ سبھی پارٹیوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ مسائل اور پریشانیاں ہیں، لیکن یہ وقت ان سب سے اوپر اٹھ کر اور اختلاف کو بالائے طاق رکھ کر ملک کے مفاد میں ایک ساتھ آگے بڑھنے کا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ 2024 کا پارلیمانی الیکشن ہمارا ہدف ہونا چاہیے۔ یہ چیلنج تو ہے، لیکن ہم متحدہ ہو کر سکتے ہیں۔ انہوں نے تمام پارٹیوں سے اپیل کی کہ مودی سرکار کے خلاف متحدہ ہوں۔ بتایا جاتا ہے کہ شرکاء نے بھی کھل کر اپنی اپنی باتیں رکھیں۔ اتحاد کو مضبوط کرنے اور اہم ایشوز پر
متحدہ حکمت عملی اختیار کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ دراصل پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس میں پیگاسس، کسانوں کی تحریک، رافیل، مہنگائی جیسے ایشوز پر گھیرنے کی اپوزیشن کی متحدہ کوششوں سے سرکار کی بڑھتی پریشانی سے بڑے پیمانے پر اپوزیشن کو جوڑنے کی تحریک ملی۔ سونیا گاندھی کی اس میٹنگ سے قبل پارٹی کے لیڈر راہل گاندھی نے بھی اسی مہینے یہ بریک فاسٹ میٹنگ رکھی تھی، جس میں 14 اپوزیشن پارٹیوں کے لیڈروں نے شرکت کی تھی، اور اس بار وہ تعداد بڑھ کر 19 ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتحاد کی کوششیں رنگ لا رہی۔ ہاں، ایک ملک کی ترقی کے لیے ان تمام باتوں کی ضرورت ہے۔ اب اقوال زرین سنیے گا۔ کوئی بھی قوم، قبیلہ یا برادری اچھی یا بری نہیں ہوتی۔ ہر انسان اپنی ذات کی حد تک اچھا یا برا ہوتا ہے۔ کسی بھی حالت میں اپنا حوصلہ مت چھوڑو، کیونکہ لوگ گرے ہوئے مکان کی اینٹیں بھی اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ جاہل انسان سے بحث کرنے سے خاموش رہنا بہتر ہے۔ خاموشی کا یہ فائدہ کیا کچھ کم ہے؟ خاموشی کا یہ فائدہ کیا کچھ کم ہے کہ انسان کو غیر ضروری بحث سے نجات مل جاتی ہے۔ انسان تب سمجھدار نہیں ہوتا جب وہ بڑی بڑی باتیں کرنے لگے، بلکہ وہ سمجھدار تب ہوتا ہے جب وہ چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھنے لگتا ہے۔ اچھا، تو اب اجازت، خدا حافظ۔